खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली फ़तहमंद कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर देखने वाली बहनों को भाइयों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों, हम सीख रहे थे खुदा के कलाम में से ज़िंदगी और मौत के बारे में। आज उसका दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने को हूँ। जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मेरे अजीज़ों, पिछले हिस्से में हमने देखा था कि सादक के बारे में। आज हम शरीर के बारे में खुदा के कलाम में से हम देखेंगे। याद रखिएगा कि शरीर के साथ खुदावंद की डीलिंग फ़र्क है। पिछले हिस्से में भी थोड़ा सा मैं बयान कर चुका हूँ। उसका हवाला अय्यूब की किताब उसका 22 बाब और उसकी आयत नंबर 15 और 16 आयत में पहले भी आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूँ। आमीन। एक बात याद रखिएगा कि सादक के बारे में हमने पहले भी गुफ्तगू की थी खुदा के कलाम में से कि सादक को खुदा अपने वक्त से पहले मरने नहीं देगा। वो वक्त जो खुदा ने इस किताब के अंदर दर्ज किया है, उसकी ज़िंदगी के जितने भी अयाम खुदा ने इस किताब के अंदर दर्ज किए हैं, सादक के साथ खुदा का वादा है कि सादक अपनी पूरी उम्र करके कब्र में जाएगा। तो एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जमदे कोई भी सादक नहीं होता। इंसान के ख्यालात बल्कि लड़कपन से ही बुरे होते हैं। आमीन। इंसान के ख्यालात लड़कपन से ही बुरे होते हैं। अगर इंसान तौबा ना करेगा, लिखा है कि अगर तू तौबा ना करेगा तो सब इसी तरह हलाक होंगे, और जिसने तौबा नहीं की उसकी गारंटी कोई नहीं है। सादक की गारंटी खुदा देता है, शरीर की कोई गारंटी नहीं है। शरीर की कोई गारंटी नहीं है, सादक की गारंटी खुदा देता है कि जो तौबा नहीं करता, अपने गुनाहों का इकरार नहीं करता, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी के अयाम पूरे करेगा या नहीं करेगा, बल्कि वो अपने वक्त से पहले ही उठा लिया जाएगा। शरीर की कोई गारंटी नहीं देता। शरीर की गारंटी ये है कि वो अपने वक्त से पहले उठा लिया जाएगा। शरीर की गारंटी सिर्फ़ ये है कि वो अपने वक्त से पहले उठा लिया जाएगा। ये खुदा के कलाम में ये बात दर्ज है, पहले उठा लिया जाएगा और हलाक होगा। अगर कोई अपने एक खुदा के कलाम में इंसान की उम्र लंबी हो सकती है, उसकी उम्र दराज हो सकती है। वो कैसे? कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे। खुदा का कलाम बयान करता है कि अगर कोई अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे तो उसकी उम्र ज़मीन पर दराज हो सकती है। कलाम में क्या लिखा है कि लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना। आमीन। अगर कोई शख्स अपने माँ की और अपने बाप की इज़्ज़त करता है तो याद रखें उसकी उम्र लंबी हो सकती है। अब बात करते हैं मौत की। तो पहले भी बता चुका हूं कि जब लोग मौत का नाम सुनते हैं तो उनके ऊपर एक खौफ सा छा जाता है। ऐसा खौफ छाता है कि एकदम से वो घबरा जाते हैं कि हमने तो इस दुनिया से कूच ही नहीं करना। इंसान अपनी जान को बचाने के लिए अगर उसके ऊपर कोई बीमारी आ जाए या किसी भी किस्म की मुसीबत आ जाए तो वो जगह जगह भागता है कि मैं बच जाऊं। लेकिन हमने देखा था कि आखिर कब तक। अगर मौत के बारे में हम देखें तो याद रखें कि अगर मौत के बारे में देखा जाए तो जो सादक है, जो ईमानदार है, जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, खुदा के कलाम को सुनता है और खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है, याद रखें कि मर उसने भी जाना है। और जो शरीर है, जो खुदा के कलाम को सुनता नहीं है, जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता, जो गुनाह पर गुनाह करता है, जो हर वक्त नशे में लथपथ रहता है, याद रखें मर उसने भी जाना है। मर सादक ने भी जाना है और मर शरीर ने भी जाना है। अब बात यह है कि मर सादक ने भी जाना है और मर शरीर ने भी जाना है। अब
یاد رکھے گا کہ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ صادق کون ہے اور شریر کون ہے؟ مر صادق نے بھی جانا ہے اور مر شریر نے بھی جانا ہے، اور دونوں نے ایک ہی جگہ جانا ہے، ایک ہی قبرستان میں جانا ہے۔ لیکن اب کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے صادق کون ہے اور شریر کون ہے؟ تو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح آدمیوں کا ایک بار مرنا ضرور ہے، ایک بار مرنا مقرر ہے، اس کے بعد عدالت کا ہونا بھی ضرور ہے، مقرر ہے۔ لکھا ہے کہ کیونکہ جس طرح آدمیوں کا ایک بار مرنا ضرور ہے اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ اور میری ایک اور بات یاد رکھے کہ خدا نے مقرر کیا ہے ایک بار مرنا۔ خدا نے کتنی بار مقرر کیا ہے مرنا؟ ایک بار۔ مجھے یہ بتایا کہ جو شخص ایک دفعہ مر جاتا ہے کیا وہ پھر دوبارہ مرے گا؟ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کیا وہ پھر ایک دفعہ مرے گا؟ چاہے کوئی ایماندار ہے یا گناہگار ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ اس نے اس دنیا سے جو ہے وہ کوشش تو کرنا ہے، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 2 بار مریں گے۔ وہ کیسے؟ خدا نے مقرر کیا ہے ایک بار، تو وہ 2 بار کیسے مریں گے؟ یاد رکھیں کہ جو ایماندار شخص ہے، جو صادق شخص ہے، وہ صرف ایک بار مرے گا۔ وہ کتنی بار مرے گا؟ صرف ایک بار مرے گا۔ وہ صرف اور صرف دنیا میں ایک بار وہ مرے گا، وہ بھی عارضی موت ہے اس کی۔ لیکن صادق اور ایماندار خدا کے کلام کے مطابق وہ جی اٹھے گا۔ دوسری موت کا مزہ صادق نہیں چکھے گا، لیکن جو شریر ہے، جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنی بے وقوفی کے سبب سے وہ 2 بار مرے گا۔ ایک تو وہ اس کی موت اس دنیا میں ہوگی، اور دوسری موت جب خداوند کا تخت عدالت آئے گا تو اس وقت دوسری موت، وہاں جو دوسری موت ہے، یاد رکھے کہ وہ بہت ہی بری موت ہے۔ وہ بہت ہی بری موت ہے۔ اور دوسری موت جو خداوند نے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی ہے، یعنی کہ آگ اور گندک، جب خداوند کا تخت عدالت لگے گا اور وہ شریر جو اس دنیا میں ایک دفعہ مرا ہے وہ پھر زندہ ہوگا، اور دوسری موت بھی وہ مرے گا جہاں نہ کیڑا مرتا ہے، اور وہ موت بھی مانگے گا لیکن اسے موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ دوسری قیامت ہے۔ آمین۔ لیکن یاد رکھے گا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جب ایماندار شخص یا گناہگار شخص وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ایماندار کون ہے اور گناہگار کون ہے؟ یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی تو خدا کے کلام میں جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی تو اسے پہلی قیامت کہا گیا ہے۔ تو لکھا ہے کہ پہلے تو وہ مردے جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، یعنی کہ وہ قبروں سے باہر آ جائیں گے، اور باقی جو دنیا میں موجود ہوں گے، جو اس کے ایماندار لوگ، جو خدمت گزار ہوں گے، جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے اور خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہوں گے، وہ بدل جائیں گے۔ وہ ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ دوسری قیامت ابھی نہیں آئے گی۔ پہلی قیامت میں ہوگا کیا؟ جب میرا مسیحا آئے گا، جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو خداوند زمین پر 1000 سالہ بادشاہی قائم کرے گا، اور 1000 سالہ بادشاہی جب زمین پر قائم ہوگی تو 1000 سال جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسری قیامت آئے گی، اور دوسری قیامت میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو گناہ میں مر گئے ہیں، جو ہلاک ہو گئے ہیں، جنہوں نے توبہ نہیں کی، ان کی عدالت کی جائے گی۔ پہلی قیامت کے اندر صرف خدا کے ایماندار لوگ شامل ہوں گے۔ لیکن آپ سب کو میں ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ ابھی تک پہلی قیامت بھی نہیں آئی۔ وہ لوگ گناہگاروں کے لیے بھی خوشخبری ہے،
خاص کر گناہگاروں کے لیے بھی۔ ابھی تک پہلی قیامت نہیں آئی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہلی قیامت کے اندر شامل ہو تو اس میں شامل ہونے کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، آپ کو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا، پھر جا کر آپ اس پہلی قیامت میں شریک ہو سکتے ہیں اور دوسری موت سے آپ بچ سکتے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب ایک انسان سے روح نکل جاتا ہے تو وہ جسم جس سے روح نکلتا ہے، تو جب اس سے روح نکلتا ہے تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر روح نہیں، روح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، اور جو بدن پڑا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ وہ بدن کیا ہے؟ مردہ ہے۔ لیکن یاد رکھے گا کہ اس مردہ بدن کے بھی دو اقسام ہیں۔ اس مردہ بدن کی بھی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہے۔ ایک تو مردہ وہ ہے جس کے اندر سے روح نکل جائے تو بدن کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے بھی قسم کے مردے ہیں۔ وہ دوسری اقسام مردوں کی کون سی ہے؟ دوسرے مردے خدا کے کلام میں سے چلتے پھرتے مردے بتائے گئے ہیں، جو زندگی تو اپنے اندر رکھتے ہیں، جو زندہ تو ہیں، جو سانسیں تو ان کے اندر ہیں، جو چلتے تو ہیں، لیکن وہ اپنے کاموں کے سبب سے، گناہوں کے سبب سے، قصوروں کے سبب سے وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ دیکھنے والوں کو تو وہ زندہ نظر آتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ان کو مردہ کہتا ہے۔ مردہ وہ کیسے ہیں؟ مردہ وہ کیسے ہیں؟ وہ نشہ کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ مردہ جو میاں بیوی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جو ناچ رنگ دیکھتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، خداوند نے ان کو مردہ کہا ہے۔ آمین۔ خداوند نے ان کو مردہ کہا ہے۔ یعقوب کہتا ہے کہ بدن بغیر روح کے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ بدن، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مردہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، جو مردہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، جب جو مردہ لیٹا ہوا ہے، پیٹ تو اس کا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ تو ہو سکتا ہے اس کا بھرا ہو، لیکن روح اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مردہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بدن بغیر روح کے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اچھا، جن کو قبرستان لے کر جاتے ہیں، کیا روح ان کے اندر ہوتی ہے؟ نہیں، اور روح ان سے نکل چکی ہوتی ہے، روح ان کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے، تو وہ بدن کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے یہ مردہ جس کو قبرستان لے کے جانا پڑتا ہے، اور دوسرا بھی مردہ ہے، اور دوسرا وہ مردہ ہے جن کو خدا کے کلام میں زندہ مردے کہا گیا ہے، جو گناہ کے سبب سے مردہ ہے۔ اس کا حوالہ خدا کے کلام میں سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ افسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 1 سے 5 آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو خدا کے کلام میں سے آپ کو واضح طور پر آپ کو مل جاتا ہے۔ میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھنا پسند کروں گا کہ جو زندہ مردے ہیں، جو زندگی تو رکھتے ہیں، سانسیں تو ان کے اندر ہے، گفتگو بھی کرتے ہیں، روز ملتے بھی ہیں ہم سے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گناہوں کے سبب سے، قصوروں کے سبب سے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ آج جتنے بھی ایماندار ہیں، جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو صادق ہیں، اگر ان سے پوچھا جائیں تو اگر ان سے آپ پوچھیں تو آپ ایماندار بننے سے پہلے آپ کیا تھے، تو شاید ان کا بھی جواب یہی ہو کہ میں تو مردہ تھا، میں تو مردہ تھا، خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا، میں خدا کے کلام پر ایمان لایا، میں نے توبہ کی، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو میں زندہ ہو گیا۔ آج میرے عزیزو، اگر آپ بھی زندہ ہونا چاہتے ہیں، آپ روحانی طور پر مردہ ہیں، تو آئیں خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں، اور آپ بھی خدا کے کلام کے مطابق آپ روحانی طور پر زندہ ہو جائے، تاکہ آپ کا بھی شمار صادقوں میں ہو، آپ کا بھی شمار ایمانداروں میں کیا جائے، اور آپ بھی پہلی قیامت میں شامل ہو سکے۔ آمین۔